सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज़ मीर। आज मैं ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हुआ हूं जिनका अपने मुल्क के लिए और सिंध के लिए, सिंध के बड़े शहर यानी कि कैपिटल कराची के लिए एक बहुत बड़ा काम है जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। वो लंदन से पढ़े, नेवी के बाद पुलिस उनकी कारकर्दगी है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐसे कम इदारे देखे हैं सिंध के अंदर, क्योंकि हम मीडिया के लोगों की तनकीद करना हमेशा पॉजिटिव होती है। ऐसा इदारा जब मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा तो जब मुझे न्यूयॉर्क याद आई, वहाँ की पुलिस याद आई, जिस तरह मैं 2017 में न्यूयॉर्क में था। इसके बानी हैं इस इदारे के, उनका ही आइडिया था और इतनी कम बजट में इतनी अच्छी फोर्स, SSU, सिक्योरिटी, इमरजेंसी और DIG हैं मोहतरम जनाब मसूद मेमन साहब मेरे साथ हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। थैंक यू इम्तियाज़। सर, मैं आपको रियली तहे दिल से, वैसे तो मेरे भाई हैं आप, जिस तरह आपको राजा करीब हैं, मैं भी इसी तरह आपके दिल के करीब हूं। और ये इदारा बनाना आपको तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि तारीख में हमेशा फुटप्रिंट छोड़े जाते हैं जिस भी इदारे में। किस तरह बनाया, इतनी बड़ी मेहनत, एक प्रोफेशनल इदारा लगता है। SSU में जब दाखिल होते हैं तो हम सोचते हैं कि बाहर भी पुलिस है, यहाँ भी है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इतना इदारा बनाने में बड़ी मेहनत की होगी सर। बिल्कुल आपकी बात वजह है और बहुत मेहनत और लोगों की दुआओं के साथ ये चीज़ बनी है। जैसे आपने जिक्र किया कि लंदन से पढ़ा हूँ, तो जब मैं वहाँ पे पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है उसकी रिस्पेक्ट है और वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से परफॉर्म करता है। फियर ऑफ लॉ है कि लोग सिग्नल नहीं तोड़ते। अगर वो दो अफसर, पुलिस अफसर भी किसी स्ट्रीट पे खड़े हैं तो थोड़ा सा लोग ख्याल करते हैं, उनसे तमीज़ से बात करते हैं, वो उसका इसी तरीके से जवाब देते हैं। तो ये चीज़ हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये 2007 की बात है। मैं जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहा था तो वहाँ से फिर मुझे ख्याल आया कि कुछ हमें भी अपनी पुलिस की बेहतरी करनी चाहिए और हमें ये फियर ऑफ लॉ और जो पुलिस अफसर की रिस्पेक्ट है उसको बहाल करना चाहिए। वो कैसे करेंगे? वो थ्रू प्रोफेशनलिज्म ही होगा, बेहतर काम करके होगा। जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है उसको बेहतर तौर पे हम तैयार करें ताकि जब वो कम्युनिटी में जाएँ और बेहतर परफॉर्म करें तो लोग उसकी इसी तरीके से इज़्ज़त करें। तो एक रफ सा आइडिया था। फिर मुझे मौका मिला, जब मैं वापस आया तो SSP सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी दी गई। उस वक्त ट्रांजिशन था फ्रॉम परवेज़ मुशर्रफ साहब के टाइम से सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ। तो वो जो प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी थी वो फिर मेरी ज़िम्मेदारी में आता था। तो जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने और वो ये चैलेंज था इस टाइम तो हम आराम से बात कर रहे हैं और छोटी छोटी इश्यूज़ को हमें बड़े लगते हैं। उस वक्त जो थ्रेट लेवल था और जिस तरीके से परेशानी थी एज ए नेशन, और जो हम वॉर ऑन टेरर पे इतना कुछ कुर्बानी दे चुके थे, तो बहुत हाई लेवल का थ्रेट था टू द प्रेसिडेंट और इस तरह की जितनी भी डिग्निटरीज थी, उनकी सिक्योरिटी करना हमारी ज़िम्मेदारी थी एज ए सिविलियन प्रेसिडेंट। उस पर पुलिस का था एज़ पर ब्लू बुक। उसके लिए हमारा जवान तैयार नहीं था। जो सिपाही हम जिनसे नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी लेते हैं या जो थाने पे काम करते हैं, जो बेसिक कम्युनिटी वर्क है, पुलिस वर्क, वो करते हैं, उससे ये जो नया ट्रेंड था टेररिज्म का या जितनी भी इस तरह की चीज़ थी सिक्योरिटी के हवाले से, वो उसके लिए तैयार नहीं था। तो फिर हमने उनके आगे ये आइडिया रखा कि हमें अगर बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए तो हमें एक बेहतर इदारा बनाना पड़ेगा। उस पर लोग जो है उनकी तनख्वाहें ज़्यादा करनी पड़ेंगी ताकि वो इज़्ज़त के साथ गुजारा कर सकें। उनकी ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट हमें मेरिट पे करनी पड़ेगी और जितने भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको हमें सिखानी पड़ेंगी। तो वो ही वॉज वेरी काइंड इनफ, इन्होंने सारी चीज़ों को अप्रूव किया और उस वक्त उनकी सपोर्ट से सिंध के अंदर SSU का बुनियाद रखा गया, जिसको कि हम इंटरनेशनल लेवल के तौर पे आप देख सकते हैं कि हमने उसकी बुनियाद उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे रखी। जैसे सीक्रेट सर्विस काम करती है US में और बाकी एजेंसीज इस लेवल का काम करती है सिक्योरिटी का, तो उन्हीं गाइडलाइंस को हमने मद्देनज़र रखते हुए SSU का बुनियाद रखा। तमाम रिक्रूटमेंट हमने मेरिट पे की
ابھی آپ اگر لڑکوں کو دیکھتے ہیں سارے پڑھے لکھے لڑکے ہیں اور اپنی محنت سے اپنی ہمت سے یہاں تک پہنچے ہیں. جب ہم نے ریکروٹمنٹ اناؤنس کی لاسٹ والی، اس میں ہم نے 2000 لوگ بھرتی کرنے تھے، تو جو اپلیکیشنز کی تعداد ہے وہ 1.5 لاکھ سے اوپر کی اپلیکیشنز تھی. تو اتنے زیادہ لوگ آنا چاہتے ہیں اور اس امید پہ کہ یہاں پہ صرف میرٹ سے کام ہوتا ہے، اور ہم میں اگر قابلیت ہوگی تو ہم اپنے دم پہ اپارٹمنٹ آرڈر لیں گے، اور اس طریقے سے اس چیز کو پرائڈ فیل کرتے ہیں کہ یہاں وہ کام کرتے ہیں، ہم ان کا اس طریقے سے خیال کرتے ہیں. سر منصور صاحب، 12 سال کے اندر اتنی بڑی فورس، یعنی کہ ایک بڑا یونٹ، ایمرجنسی سیکیورٹی، کافی چیزیں آپ نے کی ہے. بہت کم عرصہ ہے کسی ادارے انسٹیٹیوٹ کو، ایک پورے یونٹ کو بنانا بہت ہی کم عرصہ ہے. ان کی ٹریننگ، ان کی ڈریس، ان کے ہتھیار، سب چیز مختلف ہے. ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ میرا ایک دوست تھا، انہوں نے کہا کہ FIA سے لوگ ڈرتے ہیں اور پولیس سے بھی اسی طرح لوگ ڈرتے ہیں، قریب نہیں. لیکن آپ کے تو قریب آتے ہیں لوگ، وزٹس کرتے ہیں، ملتے ہیں، آپ خود فرینڈلی ہیں، اور آپ جس طرح آپ خود خوبصورت ہیں، آپ کا دل بھی بڑا خوبصورت ہے. تو یہ اتنا جلدی، یعنی کہ یہ کس طرح ایفرٹس آپ نے کی؟ یہ اسی طریقے سے کہ اگر آپ اچھے طریقے سے پلان کریں اور چیزوں کو مینیج کریں تو کوئی ایکسٹرا بجٹ کی یا کسی ایکسٹرا سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس کے اندر آپ ان چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں ود ان سیم کنسٹرینٹس، ود ان سیم گورنمنٹ. یہ جو آپ ادارہ دیکھتے ہیں، یہ میں شکر گزار ہوں سندھ گورنمنٹ کا، اور اس وقت سید قائم علی شاہ CM صاحب تھے، ان کی سپورٹ کے ساتھ یہ بنا ہے. تو اگر سندھ کے اندر جس پہ آپ اتنا لوگ نارملی تنقید کرتے ہیں کہ جی ادارے کام نہیں کرتے یا زیادہ پرفارمنس، یہ اسی سندھ گورنمنٹ کا حصہ ہے، اسی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا ایک کوشش ہے کہ ہم اس انٹرنیشنل لیول کے ادارے کو دیکھ پا رہے ہیں اور اس سے کام لے سک رہے ہیں. یہ اگر ان کی سپورٹ نہیں ہوتی تو یہ بننا مشکل تھا، اور اگر یہ اس جگہ پہ اس گورنمنٹ کے اندر بن سکتا ہے تو پاکستان میں کہیں پہ بھی کوئی بھی ادارہ بن سکتا ہے. سر ایک تو یہ پہلا ادارہ جو ISO سرٹیفائیڈ ہے، جو میں نے ان کو اسٹڈی کیا ہے آپ کے ادارے کو، اور دوسری بات سیلریز بڑی اچھی ہیں، تھوڑی سی زیادہ ہیں. ایک کمٹمنٹ، ابھی میں آپ کے کوریڈور سے گزر رہا تھا، ایک کسی کی ماں بیمار تھی اور اس کو آپ نے کہا کہ آپ پوچھتے ہی نہیں، آپ چلے جاتے اور صرف آپ انفارم کرتے. میں نے ان کے چہرے پہ بڑی ایک خوشی دیکھی، اور میں نے آپ کی کمٹمنٹ اور ایک DIG کی کمٹمنٹ، اور آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اپنے دکھ بتاتے، اپنی تکلیف بتاتے ہیں. آپ نے کہا آپ نوشر فیروز چلے جاتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ نے ایک آفیسر کو ڈانٹ بھی دے دیا کہ بھائی آپ نے اس کو چھٹی کیوں نہیں دی. یہ تو کلچر ہی نہیں ہے کسی آرگنائزیشن میں. ہم بھی یہاں تقریباً، میں بھی پوری زندگی کراچی کو دے دیے، یہاں سے میری ایجوکیشن ہے، میں نے 14 آرگنائزیشنز میں کام کیا. ایسا میں نے افسر ہی نہیں دیکھا جو یہ کہے کہ آپ چلے جائیں صرف انفارم کرتے ہیں کیونکہ آپ کی ماں کی صحت ہماری پرائرٹی ہے. کیا کہیں گے؟ ایسا ہی ہے. دیکھیں یہ جتنے بھی لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں، آئی ٹیک دیم ایز مائی فیملی، چاہے وہ سپاہی ہو چاہے کسی بھی رینک کا ہو، اور میں اپنے آپ میں اور اس کی نیڈس میں کوئی فرق فیل نہیں کرتا. جس طرح مجھے پریشانی ہوتی ہے میں اسی طرح کی پریشانی ان کے لیے بھی فیل کرتا ہوں. جو چیز مجھے اچھی اپنے لیے لگتی ہے میں کوشش کرتا ہوں وہاں تک وہ چیز پہنچاؤں. تو اس کے اندر ہم نے ایک پورا سسٹم رکھا ہوا ہے ڈسپلن کا اور ویلفیئر کا. ہم نے ایون باہر نوٹس بورڈ پہ میرا موبائل نمبر لکھا ہوا ہے کہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں یہی افسر ہیں جو آپ کو ڈیل کرتے ہیں، ان تک آپ کے مسئلے ختم ہو جائیں گے. اگر نہیں ہوتا تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. تو وہ میسج بہت کم آتے ہیں مجھے. سسٹم ایسا ہے کہ ہر بندہ ہر ایک کی مدد کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک میسج آیا ہوا تھا میرے پاس کہ سر میں 2 ہفتے سے پریشان ہوں، میری ماں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے چھٹی نہیں مل رہی. تو میں نے پھر سب کو بلایا، میں نے کہا جب ہم نے اتنا کچھ رکھا ہوا ہے آپ نے ان کی چھٹی کیوں نہیں کرائی. تو اس چیز سے وہ پتہ چلا کہ ایمرجنسی کی چھٹی کو 1 ہفتے کی تو وہ جا سکتے ہیں، ان کو زیادہ چھٹی کی ضرورت تھی اس لیے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا. تو اس حساب سے میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بھی میرے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو ایز اے فیملی، ایز اے بڑا ہونے کے ناطے سے میں ان کی سپورٹ کر سکوں، ان کی ویلفیئر کا، ان کی بیسک نیڈس کا خیال رکھ سکوں. ہم ایک سپاہی یا جو افسر یا جوان ہیں، ہم ایون جان دینے سے دریغ نہیں کرتے ڈپارٹمنٹ کے لیے، ملک کے لیے. ایک بندہ جب اتنے آگے تک جاتا ہے تو ہم اس کی بیسک نیڈس کا نہیں خیال کر سکتے. تو اس چیز کا مجھے ایک
ایک بوجھ رہتا ہے کہ میں جتنا میکسیمم سپورٹ کر سکوں اپنے تمام افسر و جوانوں کو وہ میں پرسنلی طور پہ کروں. سر میں ایک تو یہ بات ہے کہ انٹرنیشنل ایونٹس PSL تھا, T20 تھا, یہ بڑے ایونٹس ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ بڑا تھریٹ بھی ہوتا ہے. میں ایک دفعہ کھڑا تھا کسی روڈ پہ, آپ کی گاڑیاں ان پلیئرز کو لے کے جاتے, مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میرے دل سے دعا بھی نکلی کہ اس ادارے کو اللہ اور کامیاب کرے, کیونکہ آپ ہماری شان ہے, مان ہے سندھ کی. سر دکھ تو ضرور ہوتا ہوگا جب لوگ تنقید کرتے ہوں گے, بلا وجہ ٹارگیٹ کرتے ہوں گے, بلیم کرتے ہوں گے, دکھ تو ضرور ہوتا ہوگا. دیکھیں, روڈ ٹو سکسیز از ناٹ اے ایزی تھنگ. آپ کو اس میں مسائل بھی آتے ہیں, ریزسٹنس بھی آتے ہیں, کچھ لوگ آپ سے جیلس ہوتے ہیں, کچھ لوگ آپ کو دعا دیتے ہیں, تو آپ کو اسی میں سے کام کرنا ہے. یہ اسی طرح کے حالات ہیں. ایون فیملی میں بھی کوئی اچھے کپڑے پہنتا ہے تو فیملی والے بھی آپس میں جلتے ہیں. تو یہ ایک ہماری نیچرل سی چیز ہے, ہمارے کلچر کا حصہ ہے. حسد قرآن میں بھی مینشن ہے کہ آپ کوئی چیز آؤٹ اسٹینڈنگ یا بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جن لوگوں نے نہیں کی ہوتی یا جو لوگ نہیں کر پاتے وہ آپ سے حسد کرتے ہیں, آپ کے لیے اچھا برا سوچتے ہیں. تو ایک سمجھے کہ اٹس پارٹ آف دی گیم. تو میں اس کو ایز اے پازیٹیو لیتا ہوں. تنقید کرتے ہیں, کسی کو ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو, میری ٹیم ممبر سے کوئی غلطی ہو, وہ چیز ہائی لائٹ کرتے ہو, ہم پھر اس کو کوشش کرتے ہیں امپروو کریں. یہ تو نیچرل ہے نا کہ سارے آپ کے لیے اچھا نہیں سوچتے اور سارے آپ کے خیر خواہ نہیں ہوتے, اور انہی حالات میں آپ نے اسی ریزسٹنس میں آپ نے چیزوں کو آگے چلانا ہے. تو اب تو اتنا سن کے اب تو عادت ہی ہو گئی ہے, تو میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں. اور سارے دوست ہوتے ہیں, پتہ چلتا ہے کس نے کیا بات بولی ہے, تو ہماری تو دل سے دعائیں نکلتی ہے کہ چلیں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں, ہم اور بہتر کرتے ہیں. سر بہت سے کرائسس آئے, کیونکہ آپ کی ٹریننگ ہی ایسی ہوتی ہے کہ آپ کرائسس کو فیس کریں, یہ چیلنجز کو فیس کریں. فورس کا یہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے. کووڈ آیا آپ کے سامنے ہے, 15 کو اپنے پاس لے کے آئے. 15 کو پہلے فون کرتے تھے تو آتے ہی نہیں تھے, بار بار فون کرتے رہتے. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, تنقید مجھے اداروں کو کرنے پہ اچھا نہیں لگتا, لیکن سوال کرنا میرا حق ہے. 15 آپ کے سامنے تھا. اب سیف سٹی پروجیکٹ آ رہے ہیں, کیمراز لگ رہے ہیں, سب پوری دنیا میں پہلے لگے. 3 کروڑ کی آبادی ہے اتنی بڑی, یہ سب کو لے کے چل رہے ہیں. ٹریننگ سینٹرز بڑا اچھا فرینڈلی ہیں, ادھر کینٹین بنی ہوئی ہے, جم بنا ہوا ہے, کافی اچھی چیزیں ہیں. سر اس کے لیے اور اچھا بجٹ ہو تو آپ اور اچھی چیزیں کر سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں پلان ہوں گی. سر بالکل, جتنا بھی آپ کوشش کریں اسی چیزیں امپرومنٹ ہی ہوتی ہے. ہم لاسٹ آپ نے بات کی PSL کی, آپ کو اچھا لگا, آپ جیسے دوست خیر خواہ ہمیں ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں, اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم جو ایفرٹ کرتے ہیں اس کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. وہ جو PSL کا انٹرنیشنل ایونٹس کی بات تھی, کہ پہلے یہ دور تھا کہ کرکٹ ٹیمز ادھر نہیں آنا چاہتی تھی. اس وقت سارا جب ایک چیلنجنگ تھا پورے پاکستان کے لیے, اس میں پاکستان آرمی کا بہت بڑا رول ہے, پاکستان رینجرز کا بہت بڑا رول ہے, کہ ان کو لے کے آئے, ان کو کانفیڈنس دیا. پھر جس کا بیسک رول ہے پولیس کا فار سیکیورٹی اینڈ ایوری تھنگ, تو انہوں نے آہستہ آہستہ وہاں تک شفٹ کیا. انہوں نے ٹرسٹ کیا ہمارے جو ٹیم ہے ان پہ. دین وی گیو دی پازیٹیو میسج کہ پاکستان کی جو سول فورسز ہیں دے آر کیپیبل انف کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا انٹرنیشنل ایونٹ ہے اس کو کنڈکٹ کرا سکیں. تو اب بھی ایک روٹین چل پڑی ہے کہ ہم اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں تک امپرومنٹ کی بات ہے تو اس کے اندر بے شک جو بھی آپ کی چیزیں جتنی بھی ہو سکتی ہیں امپروو کرنی چاہیے. 15 کا آپ نے ذکر کیا. 15 جب ایڈیشنل آئی جی, ابھی جو آج کل ہمارے آئی جی ہیں غلام نبی میمن صاحب, یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. جب وہ ایڈیشنل آئی جی تھے اور کلیم امام صاحب آئی جی تھے, اس وقت یہ ایک بڑی پریشانی تھی کہ 15 سر یہاں تھوڑا سا بریک کا ٹائم ہوگا, اس کو کنٹینیو کریں گے. تھوڑا سا آپ اس کا بیک گراؤنڈ ضرور بتائیں. ناظرین بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں.
वेलकम विक्रांत। अड़िया साहब, हाँ 15 पे आप बात कर रहे थे। या 15 का जो हमारा पहला इंटरेक्शन होता है पब्लिक के साथ, दैट इज़ थ्रू इमरजेंसी कॉल, कि पब्लिक किसी परेशानी में होती है तो पुलिस को जिस कॉल के थ्रू मदद के लिए बुलाती है, या फिर जो सिग्नल पे ट्रैफिक का सिपाही आपको रोकता है फॉर सिग्नल वायोलेशन, या रोड पे जो ट्रैफिक की सर्विसेज हैं उसके लिए। तो 15 का एक काफ़ी कंप्लेंट थी कि मुनासिब टाइम पे नहीं आते, रिस्पॉन्ड बेहतर नहीं करते। तो ये एक बड़ा चैलेंज था एज एडिशनल आई जी कराची गुलाम नबी साहब ने उसको फील किया। तो उन्होंने देखा कि एसएसयू बेहतर काम कर रहा है, तो ही गेव मी द चैलेंज कि इसको एसएसयू की तरफ बेहतर करना है। फिर हमने वो सारी चीज़ों को मैनेज किया, रिसोर्सेज पूल इन किए, और ख़ाली ऑर्डर करने से चीज़ें नहीं हो जाती किसी भी डिपार्टमेंट में, उसमें आपको कंटिन्यूस सपोर्ट की, गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने लोगों को अरेंज करके दिया, जो लोग स्पेयर पे कहीं लगे हुए थे वहाँ से पूल इन किए। थानों से जो हर एक थाने के साथ अटैच थी वो कभी ड्यूटी पे 15 पे जाते थे, वो थानों से डी लिंक किया, उसको एक पूरा नया यूनिट रेस किया वनोदगार 15 के हिसाब से। उसमें 1000 लोग थे तो उसको मैंने 2200 तक लेके गए उसको, और हमने हर थाने में गाड़ियों को डेडिकेट किया जहाँ पे क्राइम ज़्यादा था उन एरियाज़ में। और उसके अलावा रात की शिफ्ट पे 15 की सर्विस नहीं होती थी, ये आप विटनेस है इस चीज़ का। हमने रात 24/7 उसको चलाया, रात की शिफ्ट में भी इसी तरीके से किया। फिर कॉल सेंटर के बड़े इश्यूज़ थे, उनकी बेसिक लॉजिस्टिक इश्यूज़ थे, सिविलियन कॉन्ट्रैक्ट पे कॉल सेंटर चलता था, बाहर के लोग चलाते, वो सब हमने फिर पुलिस के जवानों को ट्रेन किया। उसमें एसएसयू के सारी हमने जो पढ़ी लिखी नफरी थी उनको डेडिकेट किया, लड़कियों को वहाँ पे कॉल सेंटर पे बिठाया कि ताकि ख़वातीन कॉल करें तो उनको वहाँ से गाइड कर सकें। ये सारी इस एफर्ट और मेहनत के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया है कि ये हमने टारगेट रखा है कि 2 डिजिट में नहीं होगा, अंडर 9 मिनट्स आपको पूरे कराची के अंदर 15 की सर्विस अवेलेबल है। रिस्पॉन्ड टाइम हमने 5 से लेके 9 मिनट के अंदर तक पहुँचना। पहले हमारा ज़्यादा टाइम था, फिर हम 15 मिनट पे लेके आए, फिर 10 मिनट पे लेके आए, अभी हम 10 मिनट के अंदर जिस भी एरिया में है हम नियरेस्ट मोबाइल जो है वहाँ पे मूव करते हैं ताकि लोगों की मदद को हम टाइमली पहुँच सकें। सर, नंबर ऑफ मोबाइल्स कितनी है? एक तो आपको खुद पता है कि कराची के अंदर पॉपुलेशन आपके सामने है, और नंबर ऑफ व्हीकल्स यानी कि नंबर ऑफ जो है ना मोबाइल्स कितनी है। दूसरी बात है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 250 या 300 जो है ना आबादी पे एक जो है ना पुलिस वाला होता है। हमारे पास 700-800 है, उससे भी ज़्यादा ही है। एक तो नंबर्स का बहुत ही फ़र्क है। कराची इतना बड़ा शहर है और गाड़ियाँ भी बहुत चाहिए। जिस तरह 10 मिनट में पहुँचे वो उनको वहाँ से पहुँचाए, थाने तक पहुँचाए। मैंने एक कोशिश भी की थी, एक खातून ने फ़ोन भी की थी, और 10 मिनट ही हुआ। जो आपकी बात है वही सही, लेकिन आपका मीडिया भी अच्छा है यहाँ का, बहुत बड़ा। इसमें मेरे दोस्त राजा का बड़ा किरदार है, आपको खुद पता है। और दूसरी बात यह है कि काफ़ी अभी लोगों ने मुझसे रब्ता किया कि भाई ऐसा मीडिया सेल बना के दें जैसे वो चला रहे हैं हम भी चलाएं। मैंने कहा अच्छी बात है, आप चलाएं, और आपका मीडिया भी ज़बरदस्त है, अपडेटेड होता है, आपकी वेबसाइट बड़ी अपडेटेड होती है। उसको कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है, हत्ता कि आपके दूसरे इदारों की वेबसाइट तो सालों की बनी हुई, कोई अपडेटेड नहीं होती। क्या कहेंगे सर? ये इस कांस्टेंट एफर्ट, जैसे डेली हम उठते हैं, रूटीन में खाना खाते हैं, ब्रश मुंह धोते हैं, नहाते हैं, आप एक दिन मिस करें तो आपका क्या हाल होगा। तो ये लाइफ आपको इदारे को भी देनी होती है, इदारे की चीज़ों को भी देनी होती है। जिस चीज़ के लिए आप जिम्मेदार हैं उसको भी इसी तरीके से ज़िंदा करना होता है। उसमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, उसमें एफर्ट की ज़रूरत होती है। तो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, आप उसमें रुक नहीं सकते। जो ठहरा हुआ पानी है वो आप उसका अंदाज़ा लगाएं कि वो रुक जाते हैं तो फिर चीज़ें बेहतर की तरफ नहीं जाती। तो एक हमारी रोज़ की कोशिश होती है कि हम अपने आप को कैसे बेहतर करें। हम अपने आप को बेहतर करेंगे तो मेरा जो जवान है या जो मेरी जो टीम है वो बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकेगी। बेहतर तौर पर परफॉर्म करेगी तो लोगों की मदद होगी। इस टाइम सबसे बड़ी नेकी क्या है कि किसी मजलूम की आप टाइमली मदद कर लें, इससे बड़ी नेकी अभी नहीं हो सकती। बाकी जो भी सिस्टम है, जितने भी मसाइल हैं अपनी जगह पे, आप एटलीस्ट वक्त के साथ उसकी मदद को पहुंच गए, ये बड़ा सवाब का काम है। तो इसको आप एज ए रिलीजियस सवाब समझ के कर लें, जिसके हमें लोग
گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے، تو میں اس کو اس حساب سے بھی کوشش کرتا ہوں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ اس کو ایز عبادت ہی کر لو، کسی کی مدد کر لیں، کسی کی ہیلپ کر لیں، کسی کو گائیڈ کر دیں کہ آپ یہاں سے یہاں پہ کیسے کریں گے، کوئی بڑا ایونٹ ہے اس کو مینیج کر لیں۔ ایون ابھی جیسے کووڈ کا تھا، اس میں ہم نے لوگوں کی مدد کی، ہمارے اپنے لوگ اتنے بیمار ہوئے، شہید ہوئے، ہم نے ان کے گھروں تک کی جا کے مدد کی، ان کی ہیلپ کی، اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا بھی خیال کریں۔ تو یہ ساری ایک کنٹینیوس ایفرٹ کی بات ہے کہ آپ کرتے رہیں گے تو چیزیں امپروو ہوتی رہیں گی۔ سر دوسرا جو کیمراز لگ رہے ہیں سیف سٹی پروجیکٹ، یہ بڑا ایک کافی سالوں سے جو ہے نا اس کی ڈسکشنز منسٹرز کے ساتھ بھی میری ہوئی، کوئی وہ بنا نہیں سک رہے تھے، ان کے اوپر بڑی تنقید ہوئی۔ جس طرح ہمارے پاس یہاں جو ہے نا ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر نہیں ہو رہا تھا، یہ دو بڑی چیزیں ہوتی تھی جو پولیٹیکل کوریڈور میں جو ہے نا ڈسکس ہوتی رہتی۔ یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، بڑی مشکل ذمہ داری ہے، کس طرح یہ پلان چاک آؤٹ کیا ہے آپ نے، کس طرح بنانے جائیں، نمبرز آپ کتنی ہیں کیا؟ سیف سٹی کا جب سے میں پولیس میں آیا ہوں سن رہا ہے کہ کیمرے لگ رہے ہیں، ایون میں 2007 سے سندھ پولیس میں ہوں، 2010 میں کافی ایفرٹ ہوئی اس چیز پہ آگے چلے، پھر ساتھ ساتھ میں کورٹ کی ڈائریکشنز بھی تھیں کہ ان کو جلدی لگانا ہے، مگر وہ لگانے کی کوشش کرتے تھے، کچھ مس مینجمنٹ ہو جاتی تھی، کچھ چیزوں کو مینیج نہیں کر پا رہے تھے، تو وہ چیز کمپلیٹ نہیں ہو سکی۔ تو یہ بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو اور سی ایم سندھ کو مراد علی شاہ صاحب کو کہ انہوں نے ٹرسٹ کیا، دے نو کہ یہاں پہ ایک ٹیم بہتر کام کرتی ہے، تو ایک اور ٹاسک دیا کہ یہ چیز بھی کرنی ہے۔ تو ان کے سپورٹ کے ساتھ ہم نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھایا اور دیکھا کہ ایشو کیا ہے، کیوں نہیں ہو پا رہا، تو جتنے ایشوز تھے ان کو ریزالو کیا، پورے چیزوں کو میرٹ پہ لے کے آئے، جو بیسٹ پاسبل سلوشن تھا اس کو ہم نے سب کے ساتھ ڈسکس کر کے اس کو لاک کیا، اور اب ہم نے ایک چیز امپلیمنٹیشن فیز میں چلے گئے ہیں۔ ڈیمانسٹریشن کا ہم نے پورا ایک بورڈ لگا دیا باہر، جس میں جو ٹیکنالوجی ہم لگانے جا رہے ہیں وہ ہم نے ڈسپلے کر دی ہے، ہم اس کی ڈیمانسٹریشن کر چکے ہیں۔ اس میں ہمارے جو یہ روڈ ہے اسٹیڈیم روڈ والا، جو ایکسپو سے اسٹیڈیم کی طرف جا رہا ہے، اس کے بیچ میں ہم نے، آپ اپنے ناظرین کو دکھا سکتے ہیں اس کا کہ اس میں آپ کو فیشل ریکگنیشن اور نمبر پلیٹ ریکگنیشن کا سسٹم لگا ہوا ہے، جو کہ لنک کے سرور کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ ہمیں اس میں ایک دن کا ہم نے ڈیٹا نکالا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس نمبر کی، اس طریقے کے نمبر کی کتنی گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں، تو وہ ہمیں اس چیز کا وہ انالیسس ہو گیا۔ تو یہ تو ایک روڈ کی بات ہے، اگر یہ آپ اس طرح کی ہماری سمجھے کہ 2200 لوکیشنز ہوں گی جب پورا سسٹم لگ جائے گا، تو وہاں کا جب ڈیٹا آئے گا تو کتنی چیزیں مینیج ہو پائیں گی، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی آنکھ سے بچ سکے۔ تو یہ جب سسٹم لگ جائے گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس، اور آپ کو پورا اس میں ٹریفک اور لوگوں کو آپ دیکھ سکیں گے، تو یہ جو آپ کا کرائم ہے اور جو آپ کی انڈیٹیکٹڈ لوگ جاتے ہیں، جو فیئر آف لا ہے لوگوں کو کم ہو گیا ہے، وہ تھوڑی سی بہتر ہوگا، اور لوگ غلط چیزیں کرنے سے باز آئیں گے، اور جو کرمنلز ہیں ان کے لیے کرائم کرنا مشکل ہو جائے گا۔ سر آپ کو پتا ہے کہ جزا سزا یہ تو ہونی چاہیے سسٹم کے اندر، آپ کے ادارے میں بھی ضرور ہوگی۔ ہمارے ملک کے اندر آپ کو پروسیکیوشن کمزور ہے بہت ہی، انویسٹیگیشن بھی پولیس کے اندر بہتر کوئی نہیں ہو رہی، اس سے بھی جو ہے نا ملزم مجرم چھوٹ جاتے ہیں، آسانی سے بچ جاتے ہیں۔ قانون بڑھانے سے جرم ختم نہیں ہوتا، قانون پہ امپلیمنٹ کرنے سے جرم ختم ہو گئے۔ اب تو ہمارے پاس 1861 کا بھی ہے، 2002 کا بھی ہے، اور دوسری بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دنیا جدید ہو گئی ہے، وائٹ کالر کرائم ہو گیا ہے، لیکن طریقہ وہی پرانا ہے، 1 صدی پہلے 2 صدی پہلے والا، تو اس میں تو یہ چیزیں ہو نہیں سکیں گی۔ سر کیا کہیں گے؟ سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہم پرانے ٹول کے ساتھ نئے چیلنجز کو نہیں نپٹ سکتے۔ وی کین ناٹ فائٹ کرنٹ ٹرینڈ ود دی اولڈ ویپنس۔ تو وہ جو لا ہے ہمارے 100 سال پرانے ہیں، اس کو ہمیں اب چینج کرنا پڑے گا، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہمیں آزاد ہوئے ابھی 75ویں سالگرہ ہم نے منائی، ابھی تک اپنے لا نہیں بنا سکے، تو یہ تو ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ اس میں جو بھی انوالو ہیں، کرمنل جسٹس سسٹم آپ کہتے ہیں، پولیس اس کا ایک کمپوننٹ ہے،
اس کے اندر جتنے لوگ بھی آتے ہیں ان کا اپنا کام افیکٹ ہوتا ہے پرانے لاز کی وجہ سے. اگر ہم وہ ایک ڈائریکشن اپنی ٹھیک کر لیں, ہو سکتا ہے شروع میں غلطیاں ہو, آگے جا کے ہم اس کو بہتر کرتے جائیں, تو ایک وقت آئے گا کہ ہمارا جو قانون ہمارے حساب سے بنا ہوگا اور ہم اپنی پبلک کو بہتر طور پہ اس لا کی امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اس میں بہت سارے ایشوز ہیں, بہت سارے لوگ انوالو ہیں. اگر موقع ملا تو انشاءاللہ یہ میری پرائرٹی ہوگی کہ ہم اپنے کرمنل جسٹس سسٹم میں جو ہمارے لیگل ایشوز ہیں, جو ہمارے لاز ہیں, ان کو ہم آج کل کے جو چیلنجز ہیں اس کے حساب سے بنائیں, تاکہ جو کمیونٹی ہے اس کو ہم لوکلی بہتر طور پہ سرو کر سکیں. سر, ڈاکو یہ والی چیز پولیس کو آپ سپورٹ بھی کرتے ہیں اس حوالے سے, کیونکہ آپ کا اسکوپ بڑھ گیا ہے. پہلے اسکوپ آپ کا لمیٹڈ تھا. 2010 سے پہلے یہ میں نے جگہ دیکھی تھی جہاں بیٹھے ہوئے, ایک کھنڈرات تھی, کیونکہ میں یہاں ایک سینٹر ہوتا تھا وہاں آتا تھا, تو یہ میری جگہ نظر سے گزرتی ہے. کھنڈرات تھا, کچھ بھی نہیں تھا, ٹوٹی پھوٹی ایک بلڈنگ تھی, پرانی سے بنی تھی. تو اس کا اسکوپ بڑھا ہے, آپ کو ذمہ داری بھی بڑھی ہے, اسکوپ بڑھا ہے, اور پولیس کو سپورٹ بھی چاہیے. اس اسکوپ کو بڑھنے کے لیے آپ کو کیا تھا, اور چیزوں کی ضرورت بھی پڑتی ہے. آپ نے اتنی محنت کی اس حوالے سے, سب کچھ آپ نے یہ کیا. اب آپ کی ٹریننگ بہت زبردست ہے. آپ کا کانسٹیبل میں دیکھتا ہوں, بڑی خوشی ہوتی ہے, دل کرتا ہے اس سے تصویر بھی کھنچائیں. جس طرح آپ مینہٹن میں جائیں اور ریڈ اسٹریٹس پہ جائیں تو وہاں پولیس والے تو ان کے ساتھ تصویر ہم کھنچواتے ہیں. تو ایسا ان کا سندھ پولیس کو بھی اپنی ٹریننگ اس طرح کرنی چاہیے, یا جو ہائرنگ ہوتی ہے وہاں کوئی پرابلم ہے, ایجوکیشن میٹر کرتی ہے, انٹیلیجنس میٹر کرتی ہے, وہاں پرابلم ہے؟ کیونکہ آپ نے یہ سب چیزیں دیکھی, آپ کیا کہیں گے؟ پرابلمس ہیں, ایشوز ہیں, کچھ چیزیں پرفیکٹ نہیں ہیں. اگر ہوتے ہی تو اتنے پرابلمس آپ ہائی لائٹ نہیں کرتے. ہمارا جو کانسٹیبل ہے, ہی از دا فرسٹ ون ٹو ڈیل ود دا پبلک. اس پہ ہم نے دھیان نہیں دیا. ٹریننگ کے حوالے سے, اس کی لاجسٹک کے حوالے سے, اس کی ایجوکیشن کے حوالے سے ہمیں اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. آپ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں, میں بھی اسی سے. ہم کلاس سسٹم سے آج تک نہیں نکلے. ہم آزاد تو ہو گئے, مگر ہم اس کلچر سے نہیں نکلے جو ہندو کلاس سسٹم ہے, شودر ویش کشتری برہمن. آپ ایگری کرتے ہیں اس چیز سے؟ 100%. ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہم مسجد میں ایک صف نماز پڑھتے ہیں, مگر ساتھ کھانا تو نہیں کھاتے. جو ایس ایچ او ہے وہ سپاہی کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا, جو ایس پی ہے وہ ایس ایچ او کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا. ایسے ہی ہے جو ڈی ایس پی ہے وہ آئی جی کے ساتھ جھجکتا ہے کھانا کھاتے ہوئے. سال میں کبھی موقع ملا ہے تو ایک تقریب میں تھوڑا ایڈ کر دوں, جج کا بیٹا جج بنے گا, منشی کا بیٹا منشی بنے گا. وہ ایک الگ دیٹ از اینڈ ادرس کہ وہ اس کلاس کو, کچھ لوگ اس بیریئر کو کراس کرتے ہیں محنت کر کے, اس سے بہتر جگہ پہ جاتے ہیں. میں خود اسکول ٹیچر کا بیٹا ہوں. میں اس کو اس سے بہتر, والد صاحب نے بہتر تربیت دی, پڑھایا. میں اس گاؤں سے نکلا جہاں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. وہ اپنی محنت سے نکلے, اور میں اب یہاں پہ بیٹھ کے وہ مزید چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش, مگر اس کلاس سسٹم سے نہیں نکلے. آپ گاؤں میں چلے جائیں, شہر کے اندر چلے جائیں, وہ جو بندہ جس طریقے سے ہے اسی طریقے سے لیا جاتا ہے. تو جب آپ کی 4 کلاسز ہیں سوسائٹی میں اور ہر ڈپارٹمنٹ میں, میں نے آپ نے رینک وائز آپ کو بتا دیا, تو اس کی سروس بھی 4 قسم کی ہوگی. جو سپاہی ہے اس کا سب سے کم لیول آپ نے رکھا ہوا ہے, اس کی فیسلٹیز, اس کا جو ویلفیئر سسٹم ہے, وہ جو اے ایس پی بنتا ہے اس سے اور سپاہی میں کتنا فرق ہے. صحیح ہے تو دونوں انسان, دونوں نے میٹرک پڑھی ہوگی, ایک کچھ رہ گیا, ایک نے تھوڑی سی زیادہ محنت کی, زیادہ فرق تو نہیں ہے. باہر کی مثال دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی انہیں ترقی کرنی ہے باہر انٹرنیشنل پولیس کی طرح. وہاں پہ تو ایک ہی رینک سے آپ جس پہ آتے ہیں وہیں سے شیرف بنتا ہے. جو پولیس آفیسر بھرتی ہوتا ہے امریکہ میں, وہ شیرف بنتا ہے اور اسی میں سے نکلتا ہے. جو لندن کے اندر کانسٹیبل بھرتی ہوتا ہے وہ چیف کانسٹیبل بنتا ہے, جس کو وہاں کا آئی جی کہتے ہیں. تو وہ تو اسی ایک ہی, اس میں تو کوئی کلاس سسٹم نہیں, تو ان کی سروس بھی یکساں ہے. تو کانسٹیبل کی جو سروس ہے پبلک کے لیے وہ ڈیفرنٹ ہے, جو اے ایس آئی کی ڈیلنگ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اسی طرح جو اے ایس پی کی ڈیلنگ ہے وہ پڑھا لکھا ہے, اس پہ زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے, اس کا زیادہ خیال رکھا ہے, تو وہ بہتر طور پہ پبلک کی خدمت کرتا ہے, ان سے بات کر سکتا ہے. یہ کلاس سسٹم ختم کرنا پڑے گا. یہ کرمنل جسٹس سسٹم کی آپ نے بات کی, وہ لاز کا ایشو ہے, اس کے اندر جیلز انوالو ہیں, اس کے اندر کورٹس ہیں, اس کے اندر وکلا ہے, سب انوالومنٹ ہے نا. ایک پولیس کا کام نہیں ہے.
مجرم کو پکڑ کے اس نے آگے سسٹم کے اندر ڈالنا ہے. آگے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. وہ ایک کمپوننٹ کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں مگر آپ کے کرمنل جسٹس سسٹم کے باقی ویک ہوں گے تو جس انسان جو بھی پھنس جاتا ہے سسٹم میں اس کے ساتھ جو حال ہوتا ہے وہ بہتر طور پہ نہیں ہم کر سکتے جب تک پوری چیزوں کو ٹھیک کریں. یہی چیز اس کا ہے کہ آپ نے یہ جو کم ٹریننگ والے کم تنخواہ والے جو اتنی فوج ہے اس کو کم کر کے پڑھے لکھے لوگ لے کے آئیں, ان کی بہتر ٹریننگ کریں, ان کو بہتر سیلری دیں. وہ چوری نہیں کریں گے, کوئی بھی گھر سے چور پیدا نہیں ہوتا. معاشرے میں آپ اس کے حالات ایسے کر دیتے ہیں کہ وہ چوری بھی کرتا ہے, وہ رشوت بھی لیتا ہے, پریشانی اس کو ہوتی ہے. شوق سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی غلط کام کرتا ہو. اگر اس کو آپ ریسپیکٹیبل آپشن دیں گے تو وہ عزت سے نوکری بھی کرے گا اور لوگوں کی عزت بھی کرے گا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے جتنے 5000 لوگ ہیں میرے پاس کسی کی رشوت کی شکایت نہیں ہے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ اسی سندھ کے لوگ ہیں, اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں اور وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں کہ جو آپ نارملی لوگوں کو پولیس سے آپ کو شکایت ہوتی ہے. تو یہ جو 5000 لوگ ٹھیک ہو سکتے ہیں, 50,000 لوگ بھی ٹھیک سکتے ہیں اور پوری پاکستان کی پولیس بھی ٹھیک ہو سکتی ہے, پرووائڈیڈ کہ آپ ان کا اس طریقے سے خیال رکھیں اور ان کا اس کا موقع دیں کہ بہتر طور پہ پرفارم کر سکیں. سر بریک کا ٹائم ہو گیا, لیکن مجھے ایک بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں ایک چیز دیکھتا ہوں, چاہے پبلک, کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں, ہم کنٹریبیوٹ بھی نہیں کرتے, اونرشپ بھی نہیں لیتے. ایک کانسٹیبل جو ہوتا ہے اس کے ساتھ جو شہری ہوتے ہیں ان کا رویہ بھی ایک بڑا بہت ہی میں آپ کو کہوں کہ اچھا نہیں ہوتا. ایک افسر کا بھی رویہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا. ظاہر بات ہے سر وہ لوہے کا بنا ہوا تو نہیں ہے, فیلنگس ہیں ان کے بھی بچے ہیں, ان کے بھی گھر ہیں. یہ جو آپ نے کلاس سسٹم کی یہاں ایک نہ, اور دوسرا اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہے, ایک انڈیا کے اندر ایک فیوڈل سسٹم تھا وہ ختم ہوا, ہمارے پاس ابھی بھی ہے, وہ بھی اس کی جڑ میں. بریک کے بعد بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں. باعث ہے اور اس کی جو سیکیورٹی کی ریٹنگ ہے آپ کی وہ بالکل نیچے جاتی ہے اور لوگ نہ ادھر بزنس کرنا چاہیں گے نہ آنا چاہیں گے. اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے, اس چیز کو سیکیور رکھنے کے لیے بہت پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے, بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اس پہ ہم باقی اداروں کے ساتھ مل کے اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ جس کا جو تھریٹ ہو اس کو اس لیول پہ ہم ڈیل کریں. اور اس میں نہ صرف یہ کہ اس ایونٹ کو اس ٹائم کور کرتے ہیں, اس سے پہلے کی بھی کافی چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں اراؤنڈ دی ایریا. جیسے کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو ہم جتنے بھی آس پاس کے علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم ٹارگیٹڈ آپریشن کرواتے ہیں, گھروں کی جو پراپر مانیٹرنگ کرواتے ہیں, ان کی جو کرایہ دار ہیں ان کی رجسٹریشن کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں تھوڑی سی وہ رہے کہ پولیس جو ہے الرٹ ہے اور کوئی غلط بندہ غلط ٹائم پہ نہ وہاں پہ موجود ہو. سر ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی ملاقات 10 سال 11 سال پہلے ادارے بننے سے پہلے بھی میں نے ایک جلسہ دیکھا تھا. وہ بھی آپ کے بھی دوست ہیں, ڈی آئی جی تھے, 5 سے ایس ایس پی تھے, وہ سیکیورٹی کر رہے تھے, بس سسٹم نہیں تھا. ہم جو ہے نا کنٹینر کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور دھوپ سے ڈرے ہوئے, پولیس ساری کھڑی تھی, مس مینیج تھا پورا. جب آپ آئے آپ کے پاس ایک اسپیشل گاڑی ہے, کیمرہ کی آبزرویشن ہے, آپ ایک وزیر کے ساتھ جا رہے تھے, ناصر شاہ صاحب تھے, آپ گاڑی میں چڑھے اور ایک پوری آبزرویشن 10 منٹ آیا, آپ نے انسٹرکشن دی, جلسہ ختم ہونے تک وہ بندے آپ کے کھڑے تھے جب تک ساری پبلک چلی گئی اس ایونٹ سے اور سب لوگ جا رہے تھے. اور سر یہ ساری چیزیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو دوسرا ادارہ کیوں نہیں کر سکتا؟ پولیس فورس کیوں نہیں کر سکتی؟ دوسرے ادارہ پرفارم کیوں نہیں؟ کمٹمنٹ نہیں ہے, ول نہیں ہے, کہاں فقدان کہاں ہے, ڈیفیسٹ کہاں ہے سر؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اگر میں کر سکتا ہوں اور یہ جو سپاہ میری ہے اسی معاشرے کا, اسی ڈپارٹمنٹ کا, یہ کر سکتے تو کوئی بھی کر سکتا, بالکل کر سکتا ہے, پرووائڈیڈ کہ موٹیویشن ہو, کمٹمنٹ ہو اور آپ یو آر لکی انف کہ آپ اس چیز کو سروائیو کریں کہ یہ کام آپ کو کرنے دیا جائے. یہاں پہ یہ بھی مسئلے ہوتے ہیں کہ آپ اچھا کام کرتے ہیں, کسی کو اچھا نہیں لگتا, آپ کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں.
یہ بھی ایشوز ہیں ہمارے سسٹم کے ساتھ. تو وہ اس میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. اس میں ڈپارٹمنٹ کی سپورٹ, پولیٹیکل لیڈرشپ کی سپورٹ, یہ ساری چیزوں کا ایک کمبینیشن ہے. اینڈ یو آر لکی انف کہ آپ ساری چیزیں آپ کو سپورٹ کریں تو جا کے یہ کام ہوتا ہے. اس کی مثال جیسے ایک تو موٹر وے پولیس تھی, مثال دی میں نے آپ کو, یہ ہو گیا. سی ٹی ڈی پنجاب نے بہت اچھا کام کیا. پنجاب فورنزک لیب نے جو بنی ہے وہ ایک الگ مثال ہے. انہی حالات, انہی مشکلات کے باوجود وہاں پہ لوگوں نے کام کیا اور بہتر پرفارم کر رہے ہیں. تو اس ملک کے اندر بہت پوٹینشل ہے اور لوگ بہت محنتی ہیں, پرووائڈڈ کہ ان کو ٹائملی چانس دیا جائے, ان کو سپورٹ کی جائے تو وہ میریکلز کر سکتے ہیں. تو یہ ممکن ہے. اور اسی طرح کے لوگ, میں ان کو مزید اپنے اس پروگرام کے تھرو موٹیویٹ کرنا چاہوں کہ مشکلات آتی ہیں, آپ ڈی مورلائز ہوتے ہیں, پریشانی آتی ہیں, مگر اگر آپ اپنے مشن اور گول میں کمیٹڈ ہیں تو آپ منزل تک پہنچ جاتے ہیں اور اس میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے. اور آپ ہمت سے کام لیں, آپ کی محنت ضائع نہیں جاتی. سر میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ ہماری آئیڈینٹی ہیں, جو ہے نا آپ ہماری پہچان ہے, یہ ادارہ ہماری پہچان ہے. سر آپ کو کافی ایک اپریسیشن بھی مل رہی ہے. انٹرنیشنل پولیس آرڈر آپ جو آرگنائزیشن اس کے بھی پریزیڈنٹ ہیں, یہ بڑی اپریسیشن ہے اور آپ کو ملی ہے. میں اس کی آپ کو مبارکباد بھی دوں گا. اس پہ کیا کہیں گے؟ جی, انٹرنیشنل پولیس آرگنائزیشن جو ہے وہ یورپ بیسڈ آرگنائزیشن ہے اور اس کے اندر جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے سینئر پولیس آفیسرز اس کے ممبرس ہیں. اور وہ آپ کو جو لیٹسٹ ٹرینڈس ہیں پولیس کے حوالے سے اس کے بارے میں ٹرین کرتے ہیں اپنے ممبرس کو. اور آن لائن, ابھی جیسے کووڈ کی وجہ سے آن لائن کورسز کرواتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ پولیسنگ میں کیا امپرومنٹ کر سکتے ہیں, کیسے بہتر کر سکتے ہیں. وہ اس کے سیمینارز ریگولر ہوتے رہتے ہیں اور اس میں کچھ میٹنگز بھی ارینج کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کو باہر کی پولیسنگ کے حوالے سے بھی بتا سکیں کہ انٹرنیشنلی کیسے ہوتی ہے. تو اس چیز کا ہم کوشش کریں پاکستان میں اپنے افسروں اور جوانوں کو تھوڑا سا مزید اکوپ کریں ٹریننگ کے حوالے سے, تاکہ جو فیوچر چیلنجز ہیں اس کو بہتر طور پہ ڈیل کر سکیں. سر آپ اپنی فورس کے جتنے لوگ ہیں آپ ان کو ٹریننگ پاکستان سے کرواتے ہیں, باہر سے, آرمی سے, یہ کس طرح پلان کیا ہوا ہے؟ سر یہ رہ گیا تھا سوال میں نے کہا پوچھا. جی, بیسک ٹریننگ اپنی جگہ پہ پولیس کی طرف سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ پاکستان آرمی, نیوی, ان کے جو ایلیٹ یونٹس ہیں جو کاؤنٹر ٹیررزم میں حصہ لیتے ہیں, جو ان کے کمانڈوز ہیں, ان کے ساتھ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ان کی امپرومنٹ ہوتی رہتی ہے. کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں کہیں نہ کہیں پہ ٹریننگ نہ کر رہے ہوں. تو یہ ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہے امپرومنٹ کی. جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ یہ آپ کہ روز کی محنت ہے, مشقت ہے آپ چیز کو مینٹین کرنے کے لیے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی چیزیں خراب ہونا شروع ہو جائیں گی, رسٹڈ ہو جائیں گی. تو ہمارے جوان, ہمارے افسر اس کاوش میں رہتے ہیں کہ چیزوں کو بہتر سے بہتر کرتے جائیں. سر جس طرح اب صدارتی ایوارڈ بھی آپ کو ملنے جا رہا ہے, اس سے پہلے بھی قائد اعظم ایوارڈ ملا تھا آپ کو, بہت سے ایوارڈز ملے ہیں آپ کو. کس طرح فیل کرتے ہیں آپ کی ٹیم کو, آپ کو, اور آپ پی ایچ ڈی بھی اب تو ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں, اس کی بھی آپ کو ڈبل مبارکباد ہو, کیا کہیں گے سر؟ جی, یہ سب سے پہلے شکر گزار ہوں میں اپنی اللہ کی ذات کا کہ اس نے اس قابل بنایا کہ لوگ عزت کرتے ہیں اور گورنمنٹ اس کو ریکگنائز کرتی ہے. یہ سب محنت کا اور والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اور یہ جو قائد اعظم پولیس میڈل ابھی اناؤنس ہوا ہے پریزیڈنٹ پاکستان کی طرف سے, یہ میری پوری ٹیم کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اچھا پرفارم کیا اور کاؤنٹر ٹیررزم میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا. یہ اس ایونٹ کے لیے ملا ہے جب آپ کو یاد ہوگا کراچی ایئرپورٹ پہ اٹیک ہوا تھا, اس میں ہماری ٹیم فرسٹ ریسپونڈر تھی اور ہم نے ان لوگوں کو وہاں تک محدود کیا تھا اور زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا. اس میں ہمارے کچھ جوان زخمی بھی ہوئے تھے اور اس چیز کو بہتر طور پہ ہم نے سیکیور کیا تھا. جہاں تک پی ایس ٹی کی بات ہے تو ہم نارمل پولیسنگ کرتے رہتے ہیں, ٹریننگ اور کورسز کرتے رہتے ہیں. تو یہ میں نے اسپیشلی ٹیررزم فائننسنگ پہ پی ایچ ڈی کی ہے تاکہ یہ جو ابھی لیٹسٹ ٹرینڈ آ رہا ہے ٹیررزم کا اور اس کے جو مین وجہ ہوتی ہے فائننسنگ, اگر آپ
ٹیررزم کی فائنانسنگ روک دیں گے تو ٹیررزم نہیں ہوگا. یہ FATF میں بھی یہ ذکر ہے. FATF میں بھی ذکر ہے اور ایک ہاٹ ٹاپک ہے FATF. میں نے جب PhD شروع کی تھی اس وقت اس FATF کا ذکر نہیں تھا. یہ اس کے بعد یہ سینکشنز لگنی شروع ہوئیں تو اس کی تھوڑی سی امپورٹنس لوگوں کو سمجھ آئی. کہاں سے ٹریننگ آپ نے کی ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کا پروفائل بھی دیکھا, کافی باہر کی پکچرز بھی ہیں. کہاں اکیڈمی سے, کس اکیڈمی سے آپ؟ جی ابھی 2 سال پہلے FPI اکیڈمی سے کاؤنٹر ٹیررزم کی ٹریننگ تھی. پھر UK میں نیو کاسل سے PhD کی ہے میں نے نارتھمبے یونیورسٹی سے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ کورسز جو آتے رہتے ہیں انٹرپول کے ساتھ, اس پہ اپنی چیزوں کو امپروو کرتے رہتے ہیں. تو ایک کانسٹنٹ ایفرٹ ہے لوکلی بھی انٹرنیشنلی بھی, جہاں پہ بھی چانس ملتا ہے اپنی اور اپنی ٹیم کی ہم کوشش کرتے ہیں گرومنگ کرتے رہیں تاکہ بہتر طور پہ پرفارم کر سکیں. سر بڑی مہربانی. جس طرح مسعود صاحب کو آپ نے سنا, انہوں نے بہت سی خدمات اس قوم کے لیے کی ہے, ملک کے لیے کی ہے, سندھ دھرتی کے لیے کی ہے. کیونکہ یہاں تو امن چاہیے. ہم تو چاہتے ہیں سب, اگر سوسائٹی سے کرائم کو کم کرنا ہے تو ہمیں اپنے اعتماد کرنا پڑے گا اپنے اداروں پہ, اپنے افسران پہ, اور ان کو جو ہے نا ہمیں سپورٹ بھی کرنا پڑے گا, کنٹریبیوٹ بھی کرنے پڑے گا. سندھ دھرتی امن کی دھرتی ہے, اور کراچی کے اندر بہت بڑا شہر ہے, یہاں کرائم بھی ہوتا رہتا ہے. جب تک ادارے افیکٹو نہیں ہوں گے تو کرائم ختم نہیں ہوگا. SSU ایک پہچان ہے, آپ کی میری سب کی پہچان ہے SSU. اسی کے ساتھ اجازت, اللہ حافظ.